शराब मौजूद थी वहाँ पर। कोई आपकी तरफ से बात करता कि यार छोड़ दिया जाए? फटी हुई पैंट मुझे पहनाई, मेरे कपड़े पहनाए और घर के बाहर फेंक दिया कि अहमद अंदर बैठ कर ड्रिंक कर रहा है। गरमान डोगर ने इन सबको छुपाया हुआ है। कल हर दूसरे नौजवान को टारगेट किया जा रहा है। 1:30 से 2 बजे के दरमियान छोड़ा। वो ऊपर से सब कुछ लगातार देखता रहा। उधर मोहल्ले में भी कोई गलत काम करते थे, कुछ करते थे तो ये उधर जाके मान डोगर के पास छुप जाते थे। शहरयार मुझे कहता है कि अंदर आ जाओ। सद, शहरयार और अहमद ये तीनों वहाँ पर मौजूद थे। मैंने अपने कज़न से सब शेयर किया। मुझे प्लीज़ इंसाफ चाहिए। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। रजब भट्ट के करीबी साथी मान डोगर के भांजे अहमद डोगर ने बाकायदा 14 साल लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला। ये मामले के हकायक हैं क्या? इस वक्त विक्टिम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे बहलाया फुसलाया जाता है, कैसे इनको ट्रैप किया जाता है और उसके बाद तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद के बाद 3 लोग जो हैं, जो कि अहमद डोगर के करीबी साथी थे और उसके बाद 2 चश्मदीद गवाह जो वहाँ पर मौजूद थे और खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे, ये 5 लोग बाकायदा इस पूरे मामले में मुलव्वस निकले हैं। नाज़रीन सामाईन, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी तक इनकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो सकी और किस तरह इन्होंने बाकायदा इस पूरी वारदात को जो है वो रूनुमा किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले तो इज़हार मज़म्मत भी और दुख की घड़ी है। ये क्या मामला हो गया, कैसे आपको ट्रैप किया गया? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे अहमद ने ईद के तीसरे दिन टिकटॉक को मैसेज करके बुलाया कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? मैंने कहा जी मैं अपने घर हूँ। उसने कहा कि इधर फ़िल्टर पास आओ। मैंने कहा क्यों, खैरियत है? कहते हैं वैसे भी आओ तो सही, बात सुनो मेरी। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो असद बाहर आता है, असद शहरयार बाहर आता है। आपकी पहले दोस्ती थी अहमद डोगर से और इन तमाम तर शख्सियात से? पहले इनसे मेल जोल था? अहमद के साथ सिर्फ मेरी इस्लाम दुआ थी, वो भी इस वजह से कि मोहल्ले में रहता है, मोहल्लेदार है। तो जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो असद बाहर आता है, शहरयार बाहर आता है। शहरयार मुझे कहता है कि अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर नहीं आना, आप अहमद को बाहर बुलाओ। उसके बाद असद बाहर आता है। असद कहता है कि अहमद अंदर बैठ कर ड्रिंक कर रहा है, आप अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं, फिर मैं जा रहा हूँ। इतना कह के जब क्या ये ड्रिंक जो है वो मगरबी मशरूब पी रहे थे? और कौन कौन वहाँ पे बाकायदा ये जो है तमाम तर मामलात में मुलव्वस था? जी ये ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ पर असद, शहरयार और अहमद ये तीनों वहाँ पर मौजूद थे। और जब मैं वहाँ से जाने लगा, जब आपको बुलाया तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे नशे की हालत में हम लोग जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे ड्रिंक की जा रही है, तो आप आ जाओ? जी नहीं बताया था, इन्होंने बस मुझे यही कहा था कि आकर 2 मिनट बस बात सुन लो। तो जब आप पहुँचे हैं तब आपको पता चला कि अंदर तो यहाँ पे एक नया मामला खुला हुआ है? जी मुझे वहीं जाकर पता चला था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, आप घर जाने लगे। तो किस तरह आपको जो है वो वर्गलाया गया, किस तरह आपको पकड़ा गया और किस तरह आपको अंदर लेके गए? जी जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मैं वहाँ से 2 कदम आगे हुआ तो पीछे से अहमद, असद और शहरयार तीनों वहाँ से आगे और उन्होंने मारना शुरू किया और ज़बरदस्ती मुझे घर के अंदर ले गए। घर के अंदर सहन था और फिर सामने कमरा था। घर किसका था? ये अहमद डोगर का घर था या फिर कुछ और लोग थे जिनका घर था? ये असद का घर था। असद का घर? जी। उसके अंदर यानी कि तमाम लोग मौजूद थे। आपको पहले मारा गया, किस चीज़ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया? हाथों से, थप्पड़ों से और मुक्कों से। इर्द गिर्द के लोग मौजूद नहीं थे? आपने शोर शराबा नहीं किया? आप पे तशद्दुद होता है और उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है? मैंने वहाँ पर शोर किया, वहाँ पर मोहल्लेदार भी थे लेकिन वो घर भी रेंट पे था लेकिन कोई भी नहीं आया वहाँ से। यानी कोई शख्स जो है वहाँ पे नहीं आया? जी। फिर अंदर लेके जाते हैं, क्या होता है अंदर? क्या मुतालबात किए जाते हैं आपसे? अंदर लेकर जाके वो मेरे चाट पे फेंक देते हैं और मुझे कहते हैं कि ड्रिंक करो। मैंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने फिर से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद करते करते मुझे रूम में, तशद्दुद किससे किया? हाथों से ही। हाथों से मारते रहे? जी। क्या क्या मारा और कहाँ कहाँ पे जो है वो आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? थप्पड़ और मुक्के मारते रहे पूरे बॉडी पे मेरे। और वो मारते मारते फिर मुझे रूम में ले गए और रूम में जाके मुझे बेड पे फेंक दिया और अहमद ने मुझे कहा कि कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं उतारूँगा। उसने कहा तुम उतारोगे। और इतना कह के उसने फिर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और तशद्दुद करते करते उसने मेरे कपड़े पकड़े, मेरी पैंट पकड़ी और उसने खींची और उसका बटन टूट गया। नाज़रीन सुनिएगा कि अहमद डोगर नामी शख्स जिसका बड़ा असर और रसूख माना जाता है, टिकटॉक के ऊपर बाकायदा अपने मामू के साथ वीडियोस भी लगाता है
اور ماموں جو ہے وہ اکثر سیاسی شخصیات کے ساتھ جو ہے ان کا ایک اچھا مل جول ہے، اور میل جول کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے ان کو جانتے ہیں، اثر و رسوخ استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے شاید اسی معاملات کو دیکھتے ہوئے جو ڈیجیٹل بدماشی ماموں کرتے رہے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے، اب ان کا جو بھانجا ہے اس نے تربیت کیا حاصل کیا، ذرا سیکھیے گا، ذرا سنیے گا کہ یہ معاملات ہیں کیا. آپ کے خود ہوش ربا انکشافات سننے کے بعد جو ہے وہ زمین پیروں کے نیچے سے جو ہے وہ نکل جائے گی. ناظرین سامعین، باقاعدہ اس بچے کو جو ہے وہ ٹریپ کر کے لے کر جاتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اور تشدد کرنے کے بعد اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑے اتارو. ناظرین سامعین، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ڈیجیٹل بدماشی کرنے کے بعد اب حقیقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وحشت کا ایک بادل منڈلاتا ہوا سایہ بن چکے ہیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کو کس طرح جو ہے خوف و ہراس پھیلا کر جو ہے ان سے اپنی جسمانی تسکین کے لیے جو ہے وہ معاملات کا مطالبات کیے جاتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کپڑے اتارے اور آپ نے اس پہ ڈینائی کیا، تو پھر کیا ہوا معاملہ؟ پھر انہوں نے پھر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور جب انہیں لگا کہ میں نے ڈھال ہو گیا، مجھ میں ہمت نہیں بچی، تو احمد نے میری پینٹ پکڑی اور اس نے کھینچی تو میری پینٹ کا بٹن ٹوٹ گیا. آپ نے احمد ڈوگر سے کہا نہیں کہ خدا کا واسطہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ جی میں نے ادھر کہا، میں نے واسطے ڈالے آپ؟ جی میں نے ادھر شور شرابہ بھی کیا، لیکن ادھر کوئی نہیں آیا. ان تینوں نے مل کر میرے کپڑے اتارے، اور شہریار اور اسد نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑے، اور احمد پہلے غلط کام کرتا رہا ہے. جب احمد کر رہا تھا تو اسے فون پر کال آتی ہے، اور وہ اسد کو کہتا ہے کہ باہر جاؤ، باہر بوٹے وغیرہ آئے ہیں. وہ اسد باہر جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اور حسنین برکت مارکیٹ میں لسانی والوں کا لڑکا، اور اس کے ساتھ لسانی برگر، جی لسانی برگر ان کا بیٹا ہے. جی. اچھا یہ بھی وہاں پہ آتا ہے اس محفل میں، یہ بھی جو ہے اس محفل کا حصہ بنتا ہے. جی یہ بھی اس محفل کا حصہ بنتا ہے. احمد ڈوگر دوران زیادتی فون کر کے بلاتا ہے ان کو؟ حسنین کا اسے فون آیا تھا. حسنین کا فون آیا اور اس نے باقاعدہ مدعو کر لیا. جی پھر وہ اندر آتے ہیں، اور حسنین اور موصب باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. حسنین جو ہے وہ وہاں پر رکھوالی کرتا ہے، اور جو موصب ہے وہ لگاتار ونڈو سے سب دیکھتا رہا. پہلے احمد غلط کام کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ، اور اس کے بعد شہریار اور اس کے بعد اسد، یہ تینوں میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور روم کے دروازے کے پاس جا رہے. جب انہوں نے اپنا کر لیا تو انہوں نے پھر شہریار اور اسد یہ دونوں اس کے قریبی دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. ان میں سے کسی کو غیرت نہیں آئی وہاں پہ کہ یار ہم چھوڑ دیں، چھوٹا بچہ ہے، چیخو پکار بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے اس کو ہم نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، تشدد بھی کر رہے ہیں، ان کو کسی کو غیرت نہیں آ رہی تھی کہ کوئی آپ کی طرف سے بات کرتا کہ یار چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ان میں سے کسی نے بھی منع نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ ساتھ مل کر کر رہے تھے. اور جب انہوں نے اپنا کر لیا تو انہوں نے خود ہی میری پھٹی ہوئی پینٹ مجھے پہنائی، میرے کپڑے پہنائے، اور گھر کے باہر پھینک دیا. آپ کو کہاں پھینک کے؟ ادھر ہی دروازے کے باہر. اس کے بعد آپ کس طرح یعنی کہ گھر گئے، اور کسے آپ نے لفٹ لی، کسی کو فون کیا، کسی کو اطلاع دی، کوئی 15 پہ کال چلوائی، یا محلے داروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملات میرے ساتھ انہوں نے کیے ہیں؟ اس کے بعد وہیں سے پاس ہی میرا گھر تھا، میں انتہائی ٹینشن میں گھر گیا. جب میں گھر گیا تو میں نے اپنے کزن سے سب شیئر کیا. جب میں نے اپنے کزن سے سب شیئر کیا تو اس نے مجھے سمجھایا، اور اس نے پھر نیکسٹ ڈے آ کر میرے گھر، میرے چاچو وغیرہ سب کو بتایا. یہ بتائیں دوران جب آپ کو اندر لے کر جایا جاتا ہے اس وقت کیا تھا، اور جب آپ کو واپس تشدد کر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے، یہ کتنے اسنا کا وقت تھا جس میں وہ باقاعدہ آپ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے اور زیادتی بھی کرتے رہے؟ آپ 9 سے 10 بجے کا ٹائم تھا، 9 سے 10 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا، اور انہوں نے مجھے 1:30 سے 2 بجے کے درمیان چھوڑا. یعنی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے یہ لگاتار کرتے رہے. جی. اور آپ کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے. جی. مجھے بتائیں درندگی کرنے والے ان لوگوں میں جو 2 چشمدید گواہ ہیں، کیا ان کا کوئی کردار تھا؟ کیا انہوں نے بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ مارا پیٹا، یا اس کے علاوہ آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، یا درندگی کرنے کی کوشش کی؟
نہیں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن جو حسنین برکت مارکیٹ میں لسانی برگر والوں کا لڑکا ہے وہ وہاں پر رکھوالی کرتا رہا، اور جو اس کے ساتھ لڑکا تھا موصب اسلم وہ اوپر سے سب کچھ لگاتار دیکھتا رہا۔ مشروب کے اندر کون کون سے نشے جو ہیں وہ موجود تھے جس کو آپ کو باقاعدہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پیو نہیں تو تمہیں مارا جائے گا، پیٹا جائے گا؟ شراب موجود تھی وہاں پر، صرف شراب موجود تھی، یعنی مغربی مشروب جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا تھا، اور اس سرور کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے اس بچے کو یرغمال بنا کے جو ہے وہ مارا پیٹا گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا اس کے بعد حسنین جو ہے اور یہ لوگ یہ بھاگ گئے وہاں سے، جب آپ نے باقاعدہ آ کے گھر انفارم کیا، گھر بتایا، گھر بتانے کے بعد وہاں پہ سب گئے، یا پھر آپ خاموش رہے اور یہ خاموشی اور اس ٹینشن کو جو ہے آپ جھیلتے رہے؟ میں نے اپنی کزن سے جب یہ سب شیئر کیا تو پھر نیکسٹ ڈے میرا کزن میرے گھر آیا اور اس نے میرے چاچو وغیرہ کو بتایا۔ میرے چاچو وغیرہ جب سارے گئے ادھر تو احمد، شہریار اور اسد جیسے تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے چاچو نے احمد سے پوچھا کہ تم نے کی ہے؟ احمد نے کہا کہ نہیں کرنی تھی، یہ بھاگ گیا ہے۔ میرے چاچو نے ذرا اونچی آواز میں غصے سے مجھ سے پوچھا تو اس نے وہاں پر اقرار کیا اور وہ خود وہاں پر مانا کہ جی کی ہے، اس کی تھائی سائز میں کیا ہے، ہم نے اور زیادہ کچھ نہیں کیا۔ یعنی یہ تمام تر باتیں جو ہے وہ اقرار جرم کرتے رہے۔ اب مجھے بتائیں کیا آپ کے ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں یا نہیں؟ نہیں، جو دو ہم نے پکڑوائے تھے پولیس والوں کو وہ بھی ہم نے خود ہی پکڑے تھے، اور پولیس والوں نے انہیں بھی چھوڑ دیا۔ یعنی ابھی تک کوئی ملزم پکڑا نہیں ہے؟ جی۔ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں سی سی ڈی کے حوالے سے؟ کیونکہ سی سی ڈی جو ہے اگر کوئی بھی ہراسانی کا معاملہ کرتا ہے تو باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اس کے نیفے کے اندر پستول چلا دی جاتی ہے۔ ہاف فرائی اور فل فرائی کی ایک مخصوص ٹرم ہے جس کے مطابق جو ہے وہ سزا و جزا کا معاملہ دیا جاتا ہے۔ آپ لگتے ہیں یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ باقاعدہ ایکشن میں آئے اور آپ کے ملزمان کو اسی طرح کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ جی، میں سی سی ڈی اور مریم نواز سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، اور آج کل ہر دوسرے نوجوان کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے پلیز انصاف چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انصاف میں حائل ہونے والی جو شخصیات ہیں وہ کون ہیں، اور کس کی وجہ سے یہ ملزمان جو ہیں وہ اب تک پکڑے نہیں جا چکے اور آزاد پھر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں؟ مان ڈوگر نے ان سب کو چھپایا ہوا ہے، اور یہ جب ادھر محلے میں بھی کوئی غلط کام کرتے تھے، کچھ کرتے تھے تو یہ ادھر جا کے مان ڈوگر کے پاس چھپ جاتے تھے، اور یہ ادھر علاقے میں باقی سب لڑکوں کو بتاتے بھی تھے۔ محلے کے اندر اور بھی ایسے وکٹم موجود ہیں جن کے ساتھ یہ درندگی کا معاملہ رونما ہوا؟ جی۔ یہ کتنے بچے ہیں جن سے ابھی آپ نے اس اسنا کے اندر جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کیا اور وہ باقاعدہ اپنی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے ہیں، مجھے بس ایک کیس کا پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک کے ساتھ کیا تھا ایسے۔ ناظرین سامعین، یہاں پہ ذرا دیکھیے گا کہ ایک کے بعد دوسرا بچہ جو ہے اس کو شکار بنایا جاتا ہے، ٹریپ کیا جاتا ہے، اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور ابھی بھی یہ لوگ آزاد پھر رہے ہیں۔ اگر یہ آزاد ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جو بچے ہیں وہ محفوظ ہیں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کی عزتیں جو ہے وہ تار تار نہیں کی جائیں گی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ فرعون جو ہے وہ تھم جائیں گے، رک جائیں گے؟ اگر تو ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اور اثر و رسوخ کے ساتھ اور اس چیز کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں گے، اور اپنے ساتھ اور درندے جو ہے وہ تیار کرتے جائیں گے۔ آج 5 ہیں، کل 10 ہوں گے، پھر اس کے بعد 15 ہوں گے، پھر اس کے بعد یہ دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا، اور جو اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہے وہ پناہ گزیر ہوگی اور پناہ دیتی رہے گی، اپنے گھروں میں، اپنے ڈیروں میں چھپاتی رہے گی، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اسی طرح کی شہوت جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ ناظرین سامعین، میں یہاں پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور ان بچوں سے جو ہے خدارہ جو بچے ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور اس عمر کے بچے جن کو شاید اتنا شعور نہیں ہوتا اور وہ دنیا کے اس طرح کے درندوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ کھلا سبق ہے، ایک کھلا پیغام ہے کہ خدارہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور اس طرح کے جو لوگ ٹک ٹاک پہ مشہور ہوئے ہوتے ہیں اور سستی شہرت پا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ بچوں کو ساتھ ملا کے پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی سٹار بن چکے ہیں، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے بچیں اور اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس نہج پہ نہ آنا پڑے۔ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، مریم نواز صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ کہتی ہیں یہ بچے میں ماں ہوں، مجھے بتائیں یہ بچہ جو ہے آج انصاف کی دہائیاں دے رہا ہے، انصاف کی اپیلیں کر رہا ہے،
اور وہ درندہ جو ہے جس نے اتنا بڑا درندگی کرنے کے بعد, اتنا بڑا سانحہ کرنے کے بعد جو ہے آزادی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ محفلیں اٹینڈ کر رہا ہے, رقص و سرور کے اندر جو ہے وہ محو ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ شراب پی جاتی ہے, اور شراب کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ساری رات ان درندوں کو لے کے لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرنے میں لگا رہتا ہے, اس کو کون پکڑے گا؟ مریم نواز صاحبہ, یہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے سسٹم کے اوپر کہ باقاعدہ اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ آخری انجام تک پہنچایا جائے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.